सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बोल न्यूज़ से मैं हूं मुदस्सर इकबाल। गैर अखलाकी मवाद आम हो रहा है, इसलिए बीगो बैन कर दो। टिक टॉक पर बेहयाई आम है, पाबंदी की वार्निंग दे दो। हमारे यहाँ हर मसले का एक ही हल है, पाबंदी। और ये पाबंदी लगाकर हम सुकून से बैठ जाते हैं, ये समझे बगैर कि इस फैसले के मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं। हम जिस दौर में जी रहे हैं, ये नाज़रीन 5th जनरेशन वॉर का वक्त है। टेक्नोलॉजी की जंग है, आइडियाज़ की लड़ाई है, जिसे सिर्फ डिजिटल मीडिया पर कमान हासिल करके ही जीता जा सकता है। डिजिटल मीडिया $1 मिलियन इंडस्ट्री है, जिससे पाकिस्तान में भी सालाना करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसके बावजूद हम डिजिटल मीडिया पर मौजूद बुराइयों को कंट्रोल करने की बजाय पाबंदी को वाहिद रास्ता समझते हैं। बिगो के साथ भी यही हुआ। टिकटॉक पर खतरे के बादल मंडला रहे हैं और अब यूट्यूब पर पाबंदी की बहस छिड़ी है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया से सालाना कितनी आमदनी होती है, एक रिपोर्ट इस हवाले से पहले आपको दिखाते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। आज सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और जानेंगे कि पाकिस्तान में होना क्या चाहिए। फन का मुजाहिरा भी किया जा रहा है, लेकिन एक खबर आपको देते चलें कि अब से कुछ देर कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पबजी पर पाबंदी खत्म करने का हुक्म भी दे दिया है। एक लिहाज से यह बहुत अच्छी खबर है कि पबजी के हवाले से जो ई स्पोर्ट्स है पाकिस्तान में, एक तो बहुत अच्छे प्लेयर्स, पाकिस्तान में वर्ल्ड लीग खेलने वाले प्लेयर्स वो मौजूद हैं और वो प्रोफेशनल्स प्लेयर हैं जो मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ टीम्स की तरफ से खेल रहे हैं और उसमें बहुत बड़े प्राइजेस हैं। जिस तरह से बाकी स्पोर्ट्स हैं जो ग्राउंड्स में खेली जा रही होती हैं, वैसे ई स्पोर्ट्स का इस वक्त ये वक्त है और ये ई स्पोर्ट्स से भी पाकिस्तान बेहतर तौर पर अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और अगले आने वाले वक्त में अभी ये कहा जा रहा है कि 25 से 50 लाख लोग ये गेम जो पबजी कहा जाता है वो खेल रहे हैं। लेकिन पबजी के लोगों के लिए आज एक अच्छी खबर है, मुबारकबाद को मुस्तहिक हैं कि उन्होंने अपना केस बेहतर तौर पर प्रेजेंट किया और उसके बाद ये पाबंदी खत्म हो गई है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त ये बार बार की पाबंदियों की बात हो रही है, कभी किसी साइट के हवाले से, कभी किसी चीज के हवाले से बात हो रही है। दानियाल अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल आपके वक्त का। ये पाकिस्तान में अगर हम ये बात करते हैं कि पबजी का मामला है, पाकिस्तान में ये बात हो गई कि बीगो बैन कर दी गई है, टिकटॉक पर पाबंदी की बातें हो रही हैं, यूट्यूब को बंद करने की बहस छिड़ गई है, ये तमाम तर चीज़ें हैं। इस पर क्या पाकिस्तान में ये बहुत बेहयाई का अंसर बन रहा है कि इन सारी चीज़ों से, यह वाकई जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इसमें कुछ मुस्बत काम भी हो रहा है? देखिए, अच्छा दानियाल, आप सवाल का जवाब दीजिएगा। हमारे मेहमान संदल खटक इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है, टिकटॉकर हैं, सोशल मीडिया स्टार हैं। संदल, आपका भी बहुत। दानियाल, आप कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि YouTube जो है वो बैन क्यों किया जा रहा है। अगर फॉर एग्जांपल जो मवाद है, अगर उसकी वजह से अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटी की जा रही है तो हमें सबसे पहले पॉलिसीज़ को देखना होगा। पॉलिसीज़ क्या हैं? पॉलिसीज़ में हमारे पास पूरी गाइडलाइंस मौजूद हैं, हम उसको फॉलो करें तो उसके बाद जो है वो अगर हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि रेवेन्यू जो है वो इस टाइम के ऊपर कम बेश हम देखें तो 5 लाख यूट्यूबर्स हैं। 5 लाख यूट्यूबर्स के साथ जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं और उसके साथ पूरी डिजिटल टीम है, तो तकरीबन ये जो है वो अंदाजे के मुताबिक 2 मिलियन लोग बनते हैं। क्या हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि 2 मिलियन लोगों को बेरोज़गार कर सकें? सही, 2 मिलियन लोग हैं जो बिलवास्ता और बिलावास्ता तौर पर सिर्फ YouTube के हवाले से मामलात हैं। अच्छा, हमें फैसल वड़ाइच साहब ने भी ज्वाइन किया है, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पेज चलाते हैं, बड़ा इन्फॉर्मेटिव किस्म का, देखो सुनो जानो के नाम से। फैसल, आपको बहुत शुक्रिया। संदल खटक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संदल, ये पहले बात हुई सबसे पहले कि जी बैन कर दिया जाए इसको, पबजी की बैन हो गई, पाकिस्तान के लिए बड़ा उस वक्त नुकसान था, आज उसको खोल भी दिया गया। उसके बाद अब टिकटॉक पर बात हो रही है, बीगो को बंद कर दिया गया है। ये वाकई टिकटॉक पे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है या जो इस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये जी फहाशी का जरिया हो रहा है, ये बहुत ख़राब कर रहा है हमारी जनरेशन को, हमारी नस्ल को? टिकटॉक बंद करना ही इसका इलाज नहीं है, क्योंकि एक ऐप बंद करेंगे दूसरा ऐप है जहाँ पे लोग फाशी फैलाएंगे, तो इसमें सब मुलविस नहीं है, इसमें कोई मुलविस है। तो इसमें हमें एक लिमिट रखनी चाहिए, रूल्स रखने चाहिए जो कि इस चीज़ को रोके और जो बेहयाई फैला रहा है उस पर सज़ा दी जाएगी उसको।
صحیح. اچھا سندل, کتنا یہ کہا جاتا ہے کہ ٹک ٹاکرز جو ہیں وہ لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں, واقعی ایسا ہے کہ یہ ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, بہت سارے لوگوں کا یہ روزگار ایک طرح سے بن گیا ہے؟ نہیں, ٹک ٹاک سے تو کوئی آمدنی نہیں ہوتی, ٹک ٹاک سے کوئی پیسے نہیں کمائے جاتے. یہ ہوتا ہے کہ کوئی پروموشن وغیرہ ہوتی ہے, اوپننگ ہوتی ہے, یا کوئی شوٹس وغیرہ ہوتے ہیں, تو اس کے تھرو ہمیں ملتے ہیں پیسے. تو یہ ایک ذریعہ بھی ماڈلنگ کا یا پروموشن کا وہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سندل, ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں. فیصل وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. فیصل, اگر آپ کا میں نے پیج دیکھا, آپ کا پیج کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو وہ بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے, ہسٹری ہے, موجودہ دور کے حالات ہیں, یہ تمام تر چیزیں ہیں. اگر اس قسم کی کوئی پابندی آتی ہے کہ یوٹیوب کو بند کر دیا جائے, ایک طرف تو آپ کی ٹیم ہوگی جو آپ کا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, جو لوگ اپنا صرف روزگار ہی ان کا یہ, دوسرا اس قسم کا اگر مواد بند ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو لوگ کتاب 1000 کتابیں خریدی جاتی تھی ایک ماہ میں, وہ اب 10 یا 20 کتابوں تک آ گئے, تو یہ انفارمیشن کا فلو بھی بند ہو جائے گا؟ ہاں, اگر پاکستان کی حد تک ہم دیکھیں تو پاکستان میں تو ظاہر ہے کتاب ویسے ہی نہیں بکتی. اب ایک اس طرح کے پلیٹ فارم آن لائن بنے ہیں جنہیں آپ لسننگ بکس کہہ سکتے ہیں. لوگ یوٹیوب پہ انفارمیشن ویڈیوز کو ایک طرح سے لسننگ بک کے طور پہ لیتے ہیں, یا پھر فری ٹائم پہ اس کو ایک ویڈیو بک کے طور پہ لیتے ہیں. تو یہ تو اس کا ایک متبادل ہے جو ہم نے بڑا اچھا بنانے کی کوشش کی ہے. دیکھو اس جانے کے نام سے آپ نے دیکھا ہے, شکریہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا خلا پیدا ہوگا, اور کہ اس اچھا, ایک چیز میں آپ سے یہاں پر فیصل جاننا چاہوں گا کہ یہ اب تو ٹھیک ہے آپ کا پیج ہے, بہت سارے اور ایسے پیجز ہیں جو بڑے انفارمیٹیو ہیں, اور بہت سارے ایسے ہیں جو نیوزی پیج ہیں, نیوز فوری طور پر وہاں پر مل رہی ہوتی ہے, لیکن یوٹیوب پر پروپیگنڈا بہت زیادہ ہوتا ہے. یوٹیوب پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غیر اخلاقی مواد بہت زیادہ ہے, تو اس کی بھی تو پھر روک تھام ہونی چاہیے. تو پھر اگر یہ زیادہ بن رہا ہے تو ہمارے معاشرے کے لیے بگاڑ ہو رہا ہے. اچھا, یہ معاشرے کا بگاڑ جو ہے نا, یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. یہ ان سائٹس پر, ان چیزوں پر جن کو بے حیائی یا یہ کہا جاتا ہے, یہ بتدریج ٹھیک ہوگا, لیکن اس وقت ٹھیک ہوگا جب آپ اس کو چلنے دیں گے, اس کو ورک کرنے دیں گے. آپ کو میسر بھائی یاد ہوگا جب انٹرنیٹ آیا تو سٹارٹ میں اس کا اتنا اچھا استعمال نوجوان نہیں کرتے تھے, لیکن جیسے جیسے وقت گزرا لوگوں کا یوزر بھی میچور ہو اور کریٹر بھی میچور ہوتا ہے, تو ان کو وقت دینا چاہیے اور ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. بین کرنا کوئی حل نہیں ہے. بالکل صحیح ہے کہ بین کرنا حل نہیں ہے, لیکن وہ بین کے بغیر ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں کہ اگر کوئی پابندی یا کوئی ایسا میکانزم ہے نہیں, اس پہ بھی ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. حریم شاہ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, ٹک ٹاکر ہیں, سوشل میڈیا سٹار ہیں. بہت شکریہ حریم شاہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اسلام آباد اسٹوڈیو میں. حریم شاہ, یہ اب سوشل میڈیا سائٹس کے بند ہونے کی بڑی بحث چھڑ گئی ہے کہ یہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں, یہ معاشرے کو خراب کر رہے ہیں, یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں. ایک طرف بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا روزگار بالواسطہ اور بلا واسطہ طور پر اس سے وابستہ ہے. یہ پابندی لگانے سے آپ سمجھتی ہیں کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی؟ پابندی لگانے سے جو ہے یہ چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی, بلکہ پابندی اور ریسٹرکشن لگانے سے یہ چیزیں مزید خراب ہوں گی اور معاشرے میں مزید جو ہے بگاڑ پیدا ہوگا. اگر دیکھا جائے ٹک ٹاک ایک ایپ ہے اور اس ایپ پہ ہر طرح کے لوگ ہیں. اس ایپ پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ویل ایجوکیٹڈ ہیں, اس ایپ پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل الٹریٹ ہیں, اس ایپ پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ٹرانسجینڈر ہیں, اس ایپ پہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ مزید طرح کا طبقہ اس ایپ پہ آیا, اور کچھ لوگوں کو مطلب ایسے لوگ جن کو ٹی وی پہ چانس نہیں مل رہا تھا, جن لوگوں کا شوق تھا اسکرین پہ آنا, فن کرنا, اور بہت سارے لوگوں کا شوق اس ایپ پہ آ کے پورا ہوا. تو بند ہونا یا ایک دم سے اس طرح کے یہ بے حیائی پھیلا رہے, بے حیائی تو معاشرے کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں پھیلا رہی ہیں. بے حیائی کو اگر روکنے تو پھر اسلامی قوانین اور اسلامی نظام پھر ٹھیک طرح سے نافذ کریں. تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آپ ایسا کریں کہ مطلب کوئی ایسا مطلب کچھ ایسے لوگ ہوں جو اس پہ نافذ کر دیے جائیں, جو بھی ولگر کانٹینٹ لے کے آتے ہیں, جو بھی ابیوزنگ کرتے ہیں, تو اس طرح کے لوگوں کو جو ہے تو لوگوں کے سامنے آ کے پنش کیا جائے, تاکہ اس طرح کے لوگ باز ہوں اور باقیوں کے لیے بھی عبرت کا جو ہے تو وہ سما بنے. تو میرے خیال میں ایسے لوگوں کو پکڑنا چاہیے جو اس طرح کی مطلب بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں, نہ کہ ایسے لوگوں کو جن کی وجہ سے جو ہے تو بہت سارے غرباء ایسے ہیں, بہت سارے مزدور ایسے ہیں جن کو ٹک ٹاک پہ آنے کے بعد ایسے مطلب پروجیکٹ میں لے کے ان کی روزی روٹی سے چل رہی ہے. تو اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو دوسری طرف بے حیائی کو دیکھا جائے تو بے حیائی تو اور بھی بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں. بے حیائی صرف ایک ٹک ٹاک ایپ ہی تو نہیں ہے. صحیح.
ٹھیک ہے، کہتے بے حیائی تو باقی چیزیں بھی، لیکن ایک چیز جو سائبر کرائم کے حوالے سے ہے دانیال، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ سائبر کرائم کے قوانین بھی بنے ہیں، اس سے یہ روک تھام نہیں ہو سکتی کہ جو ایسی چیزیں ان کے اکاؤنٹس بلاک کر دیے جائیں؟ پاکستان میں پی ٹی اے کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکے؟ ہمارا میکانزم کیا اتنا ایڈوانس نہیں ہے، چاہے وہ یوٹیوب ہو، ٹک ٹاک ہو، باقی جتنی بھی ایپس ہوں، اس پر کنٹرول رکھ پائے؟ دیکھیں سائبر کرائم جو ہے نا وہ پہلے سے بہت حد تک اب جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے کہ جو جس طرح کی ایکٹیویٹیز، اگر فار ایگزامپل جو ولگر کانٹینٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو پہلی یہ ہے کہ یوٹیوب کی جو پالیسی ہے اس کے وہ ایک ہمیں سمجھنی چاہیے، جیسے فیصل ورائی نے ابھی کہا کہ ہمیں جو ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل کوئی ہمارے پاس کانٹینٹ آتا ہے جو کہ ولگر ہے، تو اس کو شیئر کرنے کے بجائے ہم اس سے رپورٹ کریں تو کہ اس کو ہم روک سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے بند ہونے سے زیادہ بڑا نقصان ہے اور ہم ڈیجیٹل ورلڈ میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ہمیں ڈیجیٹل ایز کے اندر آگے جانے کی ضرورت ہے۔ آلریڈی ہمارے پاس امیزون، ای بے، یہاں پر پے پال پاکستان میں نہیں ہے، صرف یوٹیوب ایسا میکینزم ہے جس سے لوگ ابھی ارن کر رہے ہیں۔ فیس بک پہ بھی ابھی تک مانیٹائزیشن آن نہیں ہوئی ہے۔ تو جہاں تک پالیسی کا سوال ہے وہاں پہ سائبر کرائم تو ایکٹیو ہے، ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی اس پہ ایکٹیو ہونا پڑے گا، ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو کہ ہم اس طرح کو کوئی بھی کانٹینٹ دیکھیں اس کو ہم رپورٹ کریں۔ بند کرنا کوئی حل نہیں ہے۔ صحیح۔ کتنا پاکستان میں ہے ریونیو، کتنا جنریٹ ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر یہ سوشل میڈیا سائٹ سے، خاص طور پہ یوٹیوب کی اگر ہم بات کریں؟ دیکھیں اگر ہم یوٹیوب کی بات کریں تو 2019 کی ایک رپورٹ ہے، وہ 2019 کی رپورٹ میں ہے کہ ایک جو یوٹیوبر ہے، وہ جو اچھا کانٹینٹ کریٹر ہے، وہ 4 لاکھ پر منتھ ایک یوٹیوب سے کماتا ہے۔ اچھا، تو ابھی ہمارے پاس اگر اس کو 60% ابو کر لیں تو تقریباً جو ہے وہ ہمارے پاس 5 لاکھ کانٹینٹ کریٹر ہیں، تو آپ اس کو یوٹیوب کو ملٹی پلائی کر لیں 4 لاکھ سے۔ صحیح، تو یہ تو جو ہے وہ $1 ملین والا معاملہ ہو جائے گا۔ اور پاکستان کی انڈسٹری تو ابھی بہت بڑی ہے، لیکن پاکستان میں یوٹیوب کے جو چیزیں ہیں وہ بھی بہت کم ہیں۔ اچھا سندل، ایک چیز الزام یہ بار بار ہوتا ہے خاص طور پر ٹک ٹاکرز پر کہ اس سے کوئی ایجوکیٹ نہیں ہو رہا ہے، لوگ صرف فن ہے، فن میں بھی بہت سارے لوگوں کی تضحیک ہو جاتی ہے، نقلیں اتارتے ہیں، یہ چیزیں، تو یہ فن کاہے کا وہ کہتے ہیں کہ جس میں کوئی فائدہ ہی نہ ہو، لوگوں کو انٹرٹین کرنے سے زیادہ لوگوں کی تضحیک ہو رہی ہو اور اس میں بے حیائی کا عنصر زیادہ ہو، تو کہہ رہے ٹک ٹاک کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، آپ خود کہہ رہی ہیں کہ اس سے تو پیسے بھی نہیں جنریٹ ہوتے ہیں، تو پھر اس ٹک ٹاک جیسی ایپ کا کیا کرنا ہے اگر پابندی لگ بھی جائے تو؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا انسان پہ کہ وہ کس ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ کس طرح اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں اور میں یہ بول رہی ہوں کہ یہاں سے پیسے نہیں کمائے جاتے، لیکن اس کے تھرو ہمیں پیسے ملتے ہیں، ہم کہیں پروموشن کرتے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ اس کے مل جاتے ہیں، مطلب لوگوں کی روزی روٹی چل رہی ہے اس کی وجہ سے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔